अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। कुर्बानी के मसाइल के बारे में आज इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। कुर्बानी वो जानवर है जो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाता है और ये वो अमली ज़बीहा है जिससे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जाता है। कुर्बानी करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीमुल तरीन सुन्नत है। ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि इस अमल को क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए अजीम सुन्नत करार दिया गया। और जो कि कुरान पाक में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या तफसीलन बयान किया गया है और इसकी खास ताकीद की गई है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कुर्बानी को अहम फरीज़ा ही फरमाया और कुरान और हदीस में इसके वाज़े अहकामात और मसाइल और तालीमात मौजूद हैं। और ये कुर्बानी ईद उल ज़ुहा की नमाज पढ़ने और खुतबा सुनने के बाद इस्तात रखने वाले पर वाजिब है और ये सुनते मुअक्कदा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुर्बानी करने की इस्तात रखता हो फिर भी कुर्बानी ना करे वो हमारी मस्जिद में ना आए। इतनी ज्यादा ताकीद कुर्बानी के लिए फरमाई गई है और ये हाकिम ने रवायत किया है। जिसे कुर्बानी देना हो वो जिलहज्जा का चांद देखने के बाद कुर्बानी करने तक नाखून और बाल वगैरह ना कटे। इसके बारे में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी जिलहज्जा की 10वीं जिलहज्जा को कुर्बानी देने का इरादा रखता हो तो वो अपने जिस्म के किसी भी हिस्सा के बाल ना काटे और ना ही नाखून काटे। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। लेकिन अगर कोई बड़ी मजबूरी है तो फिर रुख्सत है, लेकिन सुन्नत अदा इसी में होती है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो ना किया जाए। लेकिन कभी कभार बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है तो फिर ये लिया जाएगा कि दीन में आसानी है, मुश्किल नहीं है। तो गाय की कुर्बानी में 7 और ऊंट की कुर्बानी में 10 अफराद शरीक होते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे कि ईद उल ज़ुहा का दिन आ गया तो हम में से गाय की कुर्बानी में 7 और ऊंट की कुर्बानी में 10 अफराद शरीक हुए। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। खुशी जानवर की कुर्बानी भी जायज है, यानी ऐसा जानवर जिसमें कोई कमी पाई जाए तो उसकी कुर्बानी भी जायज होगी। जानवर की एज कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र कितनी चाहिए, इसका ये हिसाब लगाया जाएगा कि जबकि उसके 2 दांत नजर आ जाएं आपको, 2 दांत उसके अगर हों तो वो कुर्बानी के लिए जायज होगा। उससे कम उम्र वाला जानवर कुर्बानी के लिए जायज नहीं होगा। अगर 2 दांत वाला जानवर मिले ही ना, यानी कम उम्र वाला उससे मिले, तो फिर कम उम्र वाली भेड़ या दुम्बा वगैरह की रुख्सत है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 दांत वाले यानी दोंदा जानवर के अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी ना करो। अलबत्ता अगर मुश्किल पेश आए तो फिर 2 दांत से कम उम्र भेड़ की या दुम्बे की कुर्बानी कर लो, यानी इनको फिर ज़िबा कर सकते हो। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। और बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों के साथ 2 दांतों से कम उम्र वाले दुम्बा की कुर्बानी दी। ये निसाई में मौजूद है। तो 2 दांत से कम उम्र वाला दुम्बा या भेड़ वो है जिसकी उम्र 1 साल या 1 साल से कम हो। लेकिन ये बहुत ही बड़ी मजबूरी में तो जायज है, अदरवाइज ऐसा जानवर ही लिया जाए, चेक किया जाए कि क्या इसके 2 दांत हैं,
پھر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ سال سے اوپر والی عمر کا جانور ہے۔ اور سب سے افضل ترین یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی 10 ذی الحجہ کو نہیں کر سکتا تو ایام تشریق کے دنوں میں وہ کر سکتا ہے، سون ایز پاسبل کر لے، لیکن 10، 11، 12، 13 تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ 4 دن قربانی کے ہیں، تو عید کا دن ہو گیا اور ایام تشریق کے 3 دن ہو گئے، یہ آل ٹوگیدر 4 دن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے اس کے بعد سون ایز پاسبل قربانی کر لی جائے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے سے پہلے کرے گا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وہ صدقہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی روز فرمایا، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا اسے دوبارہ قربانی دینی چاہیے۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا مستحب ہے لیکن کسی دوسرے سے کروانا بھی جائز ہے۔ گھر کے سرپرست کی طرف سے دی گئی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، سب کو الگ الگ نہیں دینی پڑے گی، چاہے کوئی کم کماتا ہے، زیادہ کماتا ہے، جو کچھ بھی مرضی ہے، لیکن گھر کا جو سربراہ ہے وہ قربانی کرتے وقت اپنی طرف سے اور سب گھر والوں کی طرف سے اور ایون اپنے فوت شدہ کی طرف سے بھی ایک ہی قربانی میں سب کی نیت کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے انشاءاللہ تعالی قربانی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی آل اولاد کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور ایک سب امت مسلمان کی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے۔ تو اس میں فوت شدہ بھی آ جاتے ہوں گے اور زندہ بھی آ جاتے ہوں گے، کیونکہ ساری پوری کی پوری امت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگ قربانی کس طرح کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ عہد رسالت میں ہر آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی دیا کرتا تھا۔ اسے ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو ہم نے تو اتباع کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنا ہے، ان کے صحابہ کرام کے نقش قدم چلنا ہے، تو ہم نے ان سے بڑھ کر کام نہیں کرنا، جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہی کرنا ہے۔ اور وہ یہ کرتے تھے کہ سربراہ ایک ہی قربانی سب کی طرف سے کر دیا کرتا تھا۔ اور قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا سنت سے ثابت ہے۔ کسی دوسرے آدمی کی طرف سے قربانی کرتے وقت اس آدمی کا نام لینا بھی مسنون ہے، جیسے کہ ابروڈ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ قربانی نہیں کرتے، اپنے پاکستان میں یا انڈیا وغیرہ میں پیسے بھیج دیتے ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے قربانی کر دینا، یا کسی ادارے میں پیسے بھیج دیتے ہیں قربانی کے، تو وہاں پہ اپنا نام دیا جاتا ہے اور قربانی کرتے وقت اس کا نام لے لینا مسنون ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قربانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کو پکڑا، اسے لٹایا، پھر اسے ذبح کیا اور فرمایا اللہ کے نام سے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ تو 2 جانوروں کے بارے میں بھی حدیثیں آتی ہیں، لیکن یہ حدیث بھی آ گئی کہ ایک جانور ذبح کرتے وقت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا نام لے لیا، اپنا بھی لے لیا، آل محمد کا بھی لے لیا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لے لیا، اور اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نماز سے پہلے دل میں نیت کرتے ہیں، لیکن قربانی کرتے وقت ہمیں زبان سے کہنا ہوگا، اور اگر کسی سے کروا رہے ہیں تو ان کو نام سبھی کے دینے ہوں گے، جس کی طرف سے بھی قربانی ہے، یعنی آپ کی طرف سے ہے، آپ کے گھر والوں کی طرف سے ہے، آپ کے فوت شدہ کی طرف سے ہے، تو آپ کہیں گے یہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے فوت شدہ کی طرف سے ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ذبح کرتے وقت قربانی کے جانور کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے، یعنی کہ آہستہ آہستہ چھری نہیں پھیرنی چاہیے، بلکہ جلدی جلدی سے ذبح کیا جائے اور اچھے طریقے کے ساتھ کیا جائے،
احسن طریقے کے ساتھ پیار سے اسے پہلے سہلایا جائے، نائف کو اچھی طرح سے تیز کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب قربانی کرو تو چھریاں خوب تیز کرو، جانور سے چھپا کر رکھو، اور جب ذبح کرنے لگو تو جلدی ذبح کرو۔ تو جانور کو نہیں دکھانی چاہیے، اس کے سامنے چھری لے کے نہیں پھرنا چاہیے، اس سے چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اسے بھی سمجھ ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بائیں ٹانگ باندھ کر کھڑے کھڑے ذبح کرنا چاہیے، اور جو بھی ذبح کر رہے ہیں سب اس کو آہستہ سے پیار سے پکڑیں۔ زبردستی جانور سمجھ لیتا ہے اور پیار بھی سمجھ لیتا ہے، زبردستی کریں گے تو وہ گھبرا کے بھاگ جائے گا۔ پیار سے اس سے باتیں کر کے پیاری پیاری باتیں کر کے پکڑیں گے تو وہ کہیں نہیں بھاگے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اونٹ کو اس حالت میں ذبح کرتے کہ ان کا بایاں پاؤں بندھا ہوتا اور وہ باقی 3 پاؤں پر کھڑا ہوتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قربانی کے لیے ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ، یعنی جب کہ اس کی قربانی ہو رہی ہے تو اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلا ہے ظاہر سی بات ہے وہ مردہ نکلے گا، تو اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ویسے ہی گوشت کھایا جا سکتا ہے اور وہ حلال ہوگا۔ اور جو شخص مردہ بچہ کھانا پسند نہ کرے وہ نہ کھائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو گناہ ہوگا، اس کی مرضی ہے، کھانا پسند کر لے تو کھا لے اور نہیں پسند کرتا تو نہ کھائے، ویسے ہی پھینک دے یا کسی کو دے دے، بلکہ دے دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور بہت ہی اہم بات کہ قربانی کا گوشت حسب ضرورت کھانا، صدقہ کرنا اور ذخیرہ کرنا بھی جائز ہے۔ ایون سال بھر کے لیے بھی آپ اس کا ذخیرہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں مدینہ میں بعض محتاج لوگوں کے آنے کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے روکا تھا، لہذا اب کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ یعنی کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، پھر اجازت دے دی تھی۔ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے تو ایون سارے کا سارا گوشت بھی خود گھر میں رکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، سب مل کے کھا پی سکتے ہیں، لیکن پھر کچھ نہ کچھ تو صدقہ کر ہی دینا چاہیے۔ 1-2 کلو کوئی کر دے، تھوڑی سی سنت پوری کر لے، لیکن سارے کا سارا خود کھانا بھی جائز ہے۔ گوشت کے 2 یا 3 حصے برابر کر کے ایک خود کھا لینا، ایک رشتہ داروں کو دے دینا، ایک تقسیم کر دینا، صدقہ کر دینا، یعنی کہ مستحق لوگوں کو دے دینا، یہ کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے، لیکن کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بلائنڈ جانور یعنی کہ کانا جانور، بیمار، لنگڑا، بوڑھا جانور قربانی کے لیے ذبح کرنا منع ہے۔ اچھا ہیلتھی جانور ذبح کرنا مستحب ہے اور ضروری ہے۔ اور گائے میں کوئی اور فیملیز مل کے اور لوگ مل کے 7 حصے بنانے چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن خود بھی کوئی اپنی طرف سے پوری کی پوری گائے ذبح کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اونٹ کے 10 حصے کیے جا سکتے ہیں، لیکن حج اور عمرے میں اگر کوئی اونٹ اور گائے میں حصے ڈالے تو وہ 7 ہی ہوں گے، گائے میں بھی 7 ہوں گے اور اونٹ میں بھی 7 ہی ہوں گے۔ اور اونٹ کے 10 حصوں کے بارے میں صحیح مسلم حدیث نمبر 1415 میں ہے کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھتے، پھر اونٹ ذبح کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر ہم اسے پکاتے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھا لیتے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کھانا چاہیے، لیکن یہ تو حدیث بیان کی گئی ہے کہ اونٹ کے 10 حصے کیے جاتے۔ تو یہ تو تھے قربانی کے مسائل، لیکن مزید کسی نے قربانی کے بارے میں، عید کے بارے میں کچھ اور جاننا ہے تو پلیز ضرور مجھے میسج کریں۔ آپ لوگ جو بھی یوٹیوب میں میسج کرتے ہیں میں ضرور اسے پڑھ لیتی ہوں اور انشاءاللہ تعالی جواب ضرور ملے گا قرآن و سنت کے حساب سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔